बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अब ये देखें कि अभी हमने जो आम का हुक्म कह लें या आम की दलालत कह लें, एक ही बात है। यानी तखसीस से पहले और तखसीस के बाद उसको देखा। अब मैंने इसमें जो हमारा साबका सेशन था उसमें कोशिश की काफ़ी कि समझ आ जाए, और इंशाल्लाह समझ आ गई होगी वो, इसीलिए थोड़ा सा टाइम भी उसमें ज़्यादा लगा। अब जो हमारा ये टॉपिक है, ये अगर आपने वो अच्छे से समझ लिया है तो ये उसमें क्लियर हो चुका है। मतलब इसमें ये है कि अभी हमें सिर्फ अल्फाज देखने पड़ेंगे, और बाकी थोड़ा सा यानी ये है कि अगर कोई एडिशनल बात आ जाती है, लेकिन जनरल हो चुका हमारा, यानी अंडरस्टैंडिंग हो जानी चाहिए इसकी। बाकी है कि एक नए सिरे से फिर से इसको बयान कर रहे हैं कि कहते हैं कि अब देखें, तखसीस ऊपर हमने क्या कहा था कि आम की दलालत तखसीस से पहले और तखसीस के बाद। तो तखसीस का जनरल माना हमने ये बताया था कि मैंने उसके कोई अफराद हों, और उनमें से कोई बाद में ऐसी दलील आ जाए कि जो उन अफराद को अपने माना पे मतलब कमी कर दे। जैसे हमने मिसाल वही बार बार जहन में आ रही कि मुशरिकीन आम है, फ़क्तुलुल मुशरिकीन, जो भी मुशरिक हो उसको कत्ल कर दें। लेकिन यह है कि बाद में जब आ गया कि वही अहदुम मिनल मुशरिकीन अस्तजारक या ला तख्तुलु शुयूख वल अजाइज, तो लिहाजा जो मुशरिक का माना था वो अब पहले जितना जनरल नहीं रहा, बल्कि स्पेसिफाई हो गया कि ये सिर्फ जंग की हालत में जिनके साथ हैं उनकी बात हो रही है। तो अब तखसीस की ये डेफिनेशन इंतहाई अहम है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे जरूर जहन में रखें कि तखसीस का माना है बिअन्नहु कसरुल आम अला बाज़ी अफरादिही, के तखसीस कहते हैं कि आम को अपने अफराद पे, यानी बाज अफराद पे। जैसे अब मुशरिकीन की मिसाल में, अब मुशरिक तो हर कोई मुशरिक मुराद है, लेकिन उसमें से बाज मुशरिकीन पे आम को बंद कर देना, यानी कसरुल आमी, आम को बंद कर देना, अला बाज़ी अफरादिही, अपने बाज अफराद पर, बिदलीलिन लफ्ज़िय्यिन मुस्तक़िल्लिन मुक़ारिन। ये तीन शराइत हैं। यानी दलील वो लफ्जी होनी चाहिए, मुस्तकिल होनी चाहिए और मुकारिन होनी चाहिए। अब लफ्जी मुस्तकिल मुकारिन इसकी मतलब एक्सप्लेनेशन आ जाएगी, लेकिन ये जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि वो जो पिछला हमने टॉपिक पढ़ा दलालत का, ये उसी का दूसरा रुख है। वहां पे हमने ये बात की थी कि इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह चूंकि आम को तखसीस से पहले वो कहते हैं कि कतई दलालत है, लिहाजा वो कोई छोटी मोटी दलील नहीं मानते। वो कहते हैं कि दलीलें लफ्जी भी होनी चाहिए, मुस्तकिल भी होनी चाहिए, मुकारिन भी होनी चाहिए, तो फिर तखसीस हो सकेगी आम में। ये उसकी डेफिनेशन भी है। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह चूंकि वो कहते हैं कि आम शुरू से ही ज़न्नी दलालत होता है, तो लिहाजा वो जो तारीफ करते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह, ये आप देखें कि आम की तारीफ कर रहे हैं तखसीस की, यानी आम की तखसीस करनी है ना हमने। तो तखसीस की डेफिनेशन इमाम शाफी क्या है कि अम्मा तखसीस इंद शाफिय्या फहुवा कसरुल आमी अला बाज़ी अफरादिही बिदलील इम्मा, कि आम के मतलब जनरल उसकी जनरलाइजेशन को खत्म करके उसको अपने बाज अफराद के साथ, कुछ अफराद के साथ खास कर देना। दलील चाहे कोई भी हो, हमें इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लफ्जी हो या हो ना हो, मुस्तकिल हो या ना हो, और मुकारिन हो या ना हो। अब हमने इसको देखना है कि दलील लफ्जी से क्या मुराद है, मुकारिन से क्या मुराद है, मुस्तकिल से क्या मुराद है। ये अब हमने अब यहाँ पे देखें कि शुरूत तखसीस इंदा अबी हनीफा, या एक एग्जाम्पल पहले देख लें, ताकि अगर सिर्फ हमें मिसाल और एग्जाम्पल लिखनी पड़ जाती है तो वो हम लिख सके। देखें कि अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रम रिबा, अल्लाह ताला ने बै को हलाल किया और रिबा को हराम किया। अब यहाँ पे देखें कि बै अब जनरल है, यानी जो सेल परचेजिंग है वो हलाल है सारी की सारी, लेकिन साथ ही अल्लाह ताला ने कहा रिबा। अब रिबा भी तो एक किस्म की ही बै की किस्म है ना, खरीदो फरोख्त है, मामलात है। लेकिन उसमें अब एक ये भी आता है कि जो हमें अब्दुल करीम उस्मान साहब ने वो रिबा वाला तफसीलन पढ़ाया है कि गंदम को गंदम के बदले, खजूर को खजूर के बदले, यानी जिसको रिबल बै कहते हैं या रिबल हदीस कहते हैं, कि उसके बदले बेचना नहीं हो सकता, या अगर बेचना है तो फिर फौरन फौरन हो, यानी उधार नहीं होगा और बराबर होगा। तो अब ये देखें कि अब ये बै की एक किस्म है,
لیکن اب بے عام ہے تو اس کی تخصیص ہم کر رہے ہیں حرم الربا سے. اب حرم الربا جو ہے یہ دلیل لفظی بھی ہے، مطلب لفظوں میں مذکور ہے، مستقل بھی ہے اور مقارن بھی ہے. اب مستقل اور مقارن پھر ہمیں یہاں پہ سمجھ آ جائے گا کہ یعنی یہ صرف اس کی اگزامپل یہ ذہن میں رکھ لیں کہ تخصیص کی مثال احل اللہ البیع وحرم الربا. اب دیکھیں دلیل لفظی سے کیا مراد ہے. دلیل لفظی سے مراد یہ ہے کہ دیکھیں کہ وہ کوئی ایسا عام نہ ہو کہ جس کی تخصیص عقلاً ہو رہی ہو یا حسی طور پہ ہو رہی ہو، مطلب سینسز کے ذریعے ہو رہی ہو. ایسے آپ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خالق ہیں. تو اب اس کا تو مطلب ہے کل شیء، تو ہم نے ابھی پڑھا تھا کہ کل کے جو الفاظ ہے وہ عام ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ اپنے آپ کے بھی اور اپنی کتاب کے بھی خالق ہیں. قرآن مجید بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، یا اللہ تعالیٰ خود بھی الیاذ باللہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. تو کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ عقل یہ کہتی ہے کہ جو انسان کسی انسان کے تو مناسب نہیں ہے. مطلب کہ جو ذات بھی، ہم اللہ تعالیٰ کی بات کر رہے ہیں تو سمجھنے کے لیے کہ جو ذات بھی کسی کو بناتی ہے اور چیزوں کو، تو خود اس کا وجود تو اس سے پہلے ہوتا ہے نا. تو گویا کہ ہم یہی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں تو باقی ساری انسانوں کو اور پوری دنیا جہان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا. تو اب اللہ خالق کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے. اس میں اب اللہ تعالیٰ مراد نہیں ہے خود، ٹھیک ہے نا. اور لیکن یہ جو اب تک یہ جو ہم عام میں کل شیء میں تخصیص کر رہے ہیں، یہ کوئی ہمیں الفاظ سے کوئی ریٹن آیت نہیں ملی، کوئی حدیث نہیں ملی، بلکہ یہ عقلاً تخصیص ہو رہی ہے. عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ خود بخود ایسے ہوتا ہے. اسی طرح کہ اب بعض اوقات حصی طور پہ، قیاس کے طور پہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ دیکھیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں کے ذمہ ہے حج کریں وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کا. لیکن اب اس میں ظاہر ہے کہ بچے حج کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے، ان کا اپنا مال ہی نہیں ہوتا، ان کو پتہ ہی نہیں. تو لہٰذا اب ہمیں یہ خود بخود سمجھ میں آ گیا کہ بچے حج نہیں کریں گے، لیکن یہ دلیل لفظی نہیں ہے. تو یہاں پہ جو عام کی ہم تخصیص کریں گے نا، جو یعنی تخصیص کے لیے جو ویلڈ مخصص ہوگا ہمارے پاس، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لفظوں میں ہو. مثال اس کی گزر گئی پہلے ہی، دیکھیں کہ احل اللہ البیع. اب یہاں پہ بے میں ہم نے تخصیص کرنی ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے حلال ہے. ہم نے بے کی ایک قسم کو، یعنی کھجور کے بدلے کھجور کو، گندم کے بدلے گندم کو، جس کو ہم ربا البیع کہہ رہے ہیں، اس کو حرام قرار دینا ہے. تو ہمیں کوئی مستقل دلیل چاہیے اور لفظوں میں چاہیے. تو لفظوں میں دلیل اب حرم الربا، یہ اب الفاظ ہیں، تو لہٰذا ہم اس کی بنیاد پہ ہم کہیں گے کہ ربا حرام ہے، اور یہ اب بے میں وہ تخصیص ہو چکی ہے. یعنی یہاں پہ اب ربا کی جو ہم تخصیص کر رہے ہیں وہ ایسی نہیں، کوئی عقلاً نہیں ہو رہی، کوئی حسن نہیں ہو رہی، بلکہ وہ اسی بنیاد پہ ہو رہی ہے، الفاظ کی بنیاد پہ. اب دیکھیں دوسری کیا ہے کہ وہ دلیل مستقل ہو. مستقل کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے قائم ہو، وہ کسی اور کی محتاج نہ ہو. تو اب دیکھیں اس میں کیا مثالیں آتی ہیں کہ استثناء ہے، شرط ہے، صفت ہے، غایت ہے. اب استثناء کس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی، اب الا آ جانا. جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں کہ یار ساری کلاس کسی کھانے پہ انوائٹیڈ ہے سوائے دو لوگوں کے. اب جو یہ جیسے اس کو استثناء کہتے ہیں، سوا جس کو ہم اردو میں کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کے لیے الا کا لفظ آتا ہے. تو یعنی یہ ہوتا ہے کہ یہ جملہ ایک ہی ہوتا ہے. تو امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ والی جو استثناء کے ذریعے جو تخصیص ہوگی، شرط کے ذریعے ہوگی، صفت کے ذریعے ہوگی، غایت کے ذریعے ہوگی، وہ بھی معتبر نہیں ہوگی، بلکہ تخصیص کے لیے الگ سے مستقل دلیل چاہیے، مستقل آیت ہو. جیسے حرم الربا ایک نیا حکم آ رہا ہے نا، اب یہ جو ہے شرط ہے، تخصیص ہے، یہ تو اسی حکم کا حصہ ہوتی ہے نا. تو لہٰذا اس کو ہم نہیں سمجھیں. اس کی مثال دیکھیں کہ اللہ کی، کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ کوئی نماز نہیں ہوتی مگر کتاب اس میں فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے ہم نے. تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ دلیل مستقل ہونی چاہیے. تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ اب نماز کا نہ ہونا یہ فاتحہ کے ہونے پہ بطور فرض موقوف نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو تخصیص ہو رہی ہے یہ مستقل نہیں ہے بلکہ اسی کا حصہ ہے. گویا کہ تخصیص کے لیے ہمیں ایک نئی آیت چاہیے.
تو اب دیکھیں بفاتحۃ الکتاب جو ہے یہ تو لا صلات کا ہی ایک حصہ ہے ایک طرح سے، صرف استثناء کے ذریعے اس کو ذکر کر دیا. شرط کی مثال دیکھیں فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ. اب یہاں پہ ان ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ہے، تو اب اللہ تعالیٰ نے کہہ رہے ہیں کہ اگر آدمی عورت کو طلاق دے، ایک طلاق ہوئی ہو تو وہ بعد میں رجوع کر سکتے ہیں، اور اگر رجوع کر لیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کی حدود پہ قائم رہ سکیں گے. تو اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ ہم نے صرف سمجھنا یہ ہے کہ ان یقیما حدود اللہ، یہ اب شرط ہے، یعنی ان طلقہ شرط ہے، تو اس میں گناہ تبھی نہیں ہوگا جب ان کو یہ یقین ہو کہ ہم دوبارہ لڑائی نہیں کریں گے، عزتوں کو نہیں اچھالیں گے، اللہ کی حدود پہ قائم رہیں گے. آیت کا مطلب تو یہ ہے. لیکن کہ یہ والی جو تخصیص ہے امام ابو حنیفہ کے یہاں معتبر نہیں ہے، کیونکہ یہ اسی آیت کا حصہ ہے، بطور ایک شرط کے طور پہ آ رہا ہے نا. اسی طرح آگے صفت کے طور پہ دیکھیں کہ ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، کہ وہ عورتیں جن سے تم ازدواجی تعلقات قائم کر چکو، ان کی جو مطلب بیٹیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے. مثلا کسی آدمی نے شادی کی ایک پہلے سے عورت سے جس کی پہلے سے شادی ہو چکی ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے پہلے سے، تو اب اس نے اگر ازواجی تعلقات قائم کر لی ہیں، پھر وہ جو دوسرے شوہر کی بیٹی تھی، یعنی اس کا تعلق اس بچی کے ساتھ تو صرف یہی بنتا ہے نا، ایک طرح کا مجازی والد ہے. لیکن اگر ازواجی تعلقات قائم کر لیے تو پھر یہ بھی اس کی ایک طرح سے بیٹی ہو جائے گی، اب اس کا نکاح نہیں ہو سکے گا. تو یہ والی بھی جو تخصیص ہے، یعنی اب فرق یہ ہوگا کہ معنی دونوں آیتوں دونوں صورتوں میں امام شافعی کے ہاں بھی ہمارے ہاں بھی آیت کے معنی میں فرق نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں کہ یہ تخصیص نہیں ہے بلکہ یہ خود بخود حکم اپنے اصل پہ برقرار ہے. آپ یوں کہہ لو کہ ایک طرح سے ویسے ہی خاص ہے، یعنی اس کو ہم وہ عموم میں لے کے اس تخصیص کو معتبر نہیں مانتے. اسی طرح غائط کی مثال کے اب قرآن مجید میں ہے کہ اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، اپنے ہاتھوں کو دھو. تو ہاتھ میں تو کہتے ہیں کہ عربی ڈکشنری میں یہ کلائی سے لے کے پورے کندھے تک یہ ہاتھ ہی ہوتا ہے. لیکن اب الی المرافق، الی المرافق کا معنی کیا ہے کہ یعنی کوہنیوں تک ہاتھ دھو، تو لہٰذا اس کی تخصیص ہو رہی ہے غایت کے ذریعے. غایت کہتے ہیں الہ، یعنی کسی ایک مقام تک واضح کرنا. تو اب یہ جو ہے شرط ہے، استثناء ہے، غایت ہے، ان کی ایک ایک مثال آ گئی اور ہم نے سمجھ لیا کہ ان کے ذریعے تخصیص معتبر نہیں ہے. اب دیکھیں اگر آپ یہ ڈھونڈنے لگ جائیں گے نا کہ بھئی امام شافعی اس میں کہہ رہے ہیں تخصیص معتبر ہے، ابو حنیفہ کہہ رہے ہیں تخصیص معتبر نہیں ہے، لہٰذا آیت کے معنی میں ہی فرق پڑ گیا. آیت کا معنی دونوں کے ہاں ایک ہی ہے، فرق آگے پڑے گا جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں ثمرہ اختلاف میں ذکر کیا تھا کہ امام شافعی اس کو تخصیص مان رہے ہیں، لہٰذا اس کے بعد اگر کوئی ہمیں چھوٹے لیول کی دلیل مل جاتی ہے، یعنی جس کا وہ لیول نہیں ہے، خبر واحد ہے، قیاس ہے، اس کے ذریعے بھی اس اصل آیت کی امام شافعی رحمہ اللہ اس میں وہ تخصیص کر دیں گے، یعنی وہ کہیں گے کہ لہٰذا اس آیت کو چھوڑ کے اس حدیث پہ عمل کرنا ہوگا ہمیں. لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی تخصیص ہے نہیں ہے، یعنی یہ تو اسی آیت کا حصہ ہے نا. تخصیص کے لیے الگ سے کوئی آیت ہونی چاہیے. اس کی مثال ابھی گزری حرم الربا، یعنی ایک نئے سرے سے آیت ہے نا، واؤ آ گیا درمیان میں. واؤ کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے اور بات ہو رہی ہے، بعد میں اور بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا اب امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اب بیع میں تو ہم تخصیص ہو چکی ہے، لہٰذا اب خبر واحد کے ذریعے قیاس کے ذریعے اس میں مزید اور تخصیص کر سکتے ہیں. لیکن یہ جتنی آیتیں گزری ہیں فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ اور اوپر حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، یہ اپنے اصل پہ برقرار ہیں، ان میں تخصیص نہیں ہوئی، لہٰذا اب خبر واحد اور قیاس کے ذریعے ہم اس میں تخصیص نہیں کر سکتے. یہ تو اس میں مطلب یہ اس کے چونکہ انگریڈینٹ زیادہ تھے کہ استثناء شرط، تو اس پہ ذرا ٹائم لگ گیا. آگے وہ جو تیسری شرط ہے امام حنیفہ کی تعریف دوبارہ دیکھیں کہ قصر العام علی بعض افرادہ، کہ اس کو عام کو اپنے بعض افراد پہ بند کر دینا، بدلیل مستقل مقارن لفظی. اب ہم نے یہ دیکھیں کہ لفظی کو دیکھ لیا، یعنی اس کا کیا معنی ہے عقلی اور حصی نہ ہو، اور مستقل کو دیکھ لیا کہ شرط اور استثناء وغیرہ نہ ہو بلکہ الگ سے ایک پوری آیت ذکر کی گئی ہو. اب مقارن کا صرف رہ گیا. مقارن کا اب مطلب یہاں پہ ہے
کہ دیکھیں کہ ان یکون الدلیل المخصص مقارنا للعام، عام سے مقارن ہو، یعنی دونوں کا صدور ایک ہی وقت میں ہو رہا ہو۔ یہ نہیں ہے، دیکھیں اب اگر وہ جو ہے عام بعد میں اگر آیا ہے نا، مطلب تو پھر تو وہ ناسخ والا آ گیا نا، وہ پھر نیکسٹ لیکچر میں ہم دیکھیں گے جب ناسخ اور منسوخ میں اور اس میں تخصیص اور عام میں کیا فرق ہے، اس میں واضح ہو جائے گا۔ اب جیسے قرآن مجید میں آیا ہے کہ اپنی خواتین سے جو بھی عورتیں ہیں وہ عدت گزاریں جن کے شوہر فوت ہو گئے ہیں 4 ماہ 10 دن، ٹھیک ہے، 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں۔ اب اس میں تو حمل والی عورت بھی شامل ہے نا، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں دوسری آیت پہ اللہ تعالیٰ سورۃ طلاق میں کہتے ہیں کہ حمل والی جو عورتیں ہیں ان کا عدت وہی ہے جب وہ مطلب ان کی بچے کی پیدائش ہو جائے، تو چاہے وہ 4 ماہ 10 دن سے کم ہو چاہے زیادہ ہو، تو وہاں سے تو یہ پتہ چلتا ہے۔ تو لیکن یعنی اگر کہنے کا مطلب یہ کہ اگر کوئی حکم بعد میں نازل ہوا تو وہ تو پہلے والے حکم کے لیے ناسخ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ مخصص مقارن کا مطلب یہ ہے کہ دونوں ایک ہی وقت میں آئے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تخصیص کا پہلے سے، جیسے اب ہم وہ پرانی مثال دیکھیں نا فقتل المشرکین میں، مشرکین سے مراد سارے مشرک کبھی تھے ہی نہیں، کہ ہم نے صرف سمجھنے کے لیے جنرل آیت کے طور پہ لیا۔ جب دوسری آیت اسی وقت نازل ہو گئی کہ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، تو اس سے مراد ہے کہ اس آیت میں پناہ لینے والے مشرکین، مشرکین کے بڑے شیوخ اور مشرکین کی بوڑھی عورتیں بچے وہ شامل ہی نہیں تھے، لیکن منسوخ ناسخ میں ہوتا ہے کہ پہلے شامل ہوتا ہے پھر بعد میں اس کو نکال دیا جاتا ہے، یہ مطلب اس کا بھی فرق ہو جائے گا۔ جنرل جو ہے وہ جو ناسخ اور منسوخ میں اور اس میں ہے تخصیص میں، لیکن ابھی آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ قصر العام علی بعض افرادہ بدلیل مستقل مقارن، یہ امام حنیفہ کے ہاں گویا کہ دلیل بڑی مضبوط ہونی چاہیے، 3 شرائط ہیں۔ امام شافی کہتے ہیں کہ نہیں، جو بھی ہوگا مطلب دلیل جیسی کیسی بھی ہو، جب عام چونکہ ہوتا ہی ضنی الدلالت ہے، تو تخصیص کا مطلب ہے کہ قصر العام علی بعض افراد ہی، عام کو اپنے بعض افراد پہ خاص کر دینا، بدلیل ما، کسی بھی طرح کی دلیل ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہے جی تخصیص کا ٹاپک، یہ بھی اہم ہے اور انٹر لنکڈ ہے پچھلے کے ساتھ، دونوں جب دھیان سے ہم توجہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آسانی ہوگی۔